अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है ना, वो हमारा लेक्चर हमने देना है एनोमी एंड मर्टेन स्ट्रेंथ थ्योरी पे ना। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में कि व्हाट इज एनोमी एंड इसको डिफाइन करें जो है ना मर्टेन्स की स्ट्रेंथ थ्योरी को। तो जो हमारे पास एनोमी है ना, इसको आप देखें तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है एनोमी की, वो ये है कि एनोमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकले नोमोस। नोमोस जिसका मतलब होता है विदाउट नॉर्म्स, यानी कि इसका विदाउट नॉर्म्स का ये है कि आपके पास जो इमाइल डरकहाइम था ना, तो इसने ये चीज़ स्टडी की थी। इसने ये देखा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, जो सोसाइटी को जिसे कहते हैं ग्लूइंग फैक्टर कौन से हैं। तो उसने ये चीज़ देखी थी कि जो ग्लूइंग फैक्टर हैं जो लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसने कहा था वो कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं, जो सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं। तो इन नॉर्म्स, इन कल्चरल वैल्यूज को उसने स्टडी किया और उसने देखा कि ये नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज जो हैं, ये लोगों का एक ग्लूइंग फैक्टर है जो उनको इकट्ठा करके रखता है। तो लेकिन वो कहता है, उसने कहा कि ये चीज़ देखी कि ये जो है ये ग्लोइंग फैक्टर, ये कौन सी चीज़ें हैं कि जो है ये बाद में ये जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी एक हाईली इंटीग्रेटेड होती है, वो बाद में जाके वीक हो जाती है। वो वीक होने की वजह क्या है? उसने ये कहा कि ये वीक होने की वजह ये है कि जो ये आपके फैक्टर्स होते हैं, यही जो आपके नॉर्म्स बिलीफ्स होते हैं, कॉमन बिलीफ सिस्टम होता है, ये आपका थोड़ा वीक हो जाता है। ये वीक क्यों होता है? उसने कहा ये वीक इसलिए हो जाता है कि आपका जो रैपिड सोशल चेंज होता है, रैपिड सोशल चेंज किस वजह से होता है? उसने कहा कि जब सोसाइटी एक ऐसी थी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की जो सोसाइटी थी, उसमें लोग सारे एग्रेरियन सोसाइटी में रहते थे। तो उस एग्रेरियन सोसाइटी में रहने की वजह से जनाब क्या हो रहा था कि वो आपस में मिलजुल के रहते थे, उनके शेयर्ड बिलीफ सिस्टम था, शेयर्ड उनके नॉर्म्स थे, शेयर्ड उनकी गोल्स थे, जिसकी वजह से वो एक इकट्ठे बॉन्ड उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये सोसाइटी एग्रेरियन से ये सोसाइटी आपके पास उसमें हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि वो जो शेयर्ड बिलीफ सिस्टम था वो आपका जो है आपका वो चेंज हो गया। अब लोगों का दूसरों के साथ ताल्लुक जो है वो अब उस शेयर्ड बिलीफ सिस्टम पे नहीं है, बल्कि अब वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक की बुनियाद जो है वो है जनाब आपका क्या कहते हैं कि उसमें उसने उसने कहा कि ये आप जो है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंस, स्पेशलिटी ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है वो इस बेस पे होता है कि आपको किसी दूसरे के साथ अपने शोबे में काम की स्पेशलिटी की और वर्क की बेस पे आप दूसरे के साथ अपना ताल्लुक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम आज की एग्जांपल ले लेते हैं कि आज के दौर में फ्रीलांसिंग है। अब देखिए फ्रीलांसिंग के थ्रू हम दुनिया के कितने कैसे लोगों के साथ, कितने दूर दूर के लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमारा उनके साथ वैसे तो शेयर्ड कोई नॉर्म्स बिलीफ नहीं है। अब अमेरिका में रहने वाले शख्स के साथ हमारे शेयर्ड नॉर्म्स बिलीफ या कल्चर हमारा मे भी हो सकता है, हो मे भी ना हो, बट हम उसके साथ किस बेस पे कनेक्ट हुए हैं? स्पेशलिटी ऑफ वर्क, हमें उसे वर्क की जरूरत है, तो उस वर्क के लिए हम जो है ना उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक हो गया। तो अब जनाब ये अब उसने इसमें दो चीजें कही थी। उसने कही थी कि एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है, ये एक सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट है, यानी कि जो सोसाइटी जुड़ी हुई है सॉलिडेरिटी उसने कहा था। ये सॉलिडेरिटी इसकी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, ठीक है, और एक उसने कहा था कि वो हमारे पास होती है क्या कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ये उसने दो टाइप्स बताई थी। तो जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है ना, उसने कहा था ये इस बेस पे होती है जो मैंने आपको पहले बताया है कि शेयर्ड कल्चर नॉर्म्स बिलीफ सिस्टम के बेस पे। और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो मैंने आपको बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये इस बेस पे होती है। ठीक हो गया। तो आपके पास उसने कहा कि जब ये सोसाइटीज इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियल मूव किया, तो जो रैपिड सोशल चेंज आया था, इस सोशल चेंज में सोसाइटी डिड नॉट सिंक्रोनाइज विद दिस रैपिड सोशल चेंज, ड्यू टू विच इसमें एनोमी आ गई। एनोमी क्या आई कि वो जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था सोसाइटी का, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्लू था जिससे सोसाइटी जुड़ी हुई थी, वो टूट गई। जब सोसाइटी के वो डिसइंटीग्रेशन और डिसअपेयरेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड बिलीफ्स हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आप नॉर्म्स बिलीफ्स कमजोर हो जाने की वजह से, आपस में ताल्लुकात कमजोर हो जाने की वजह से सोसाइटी का जो एक कंट्रोल था अपने लोगों के ऊपर वो कमजोर हो गया। अब वो जो सोसाइटी का जब कंट्रोल लोगों के ऊपर कमजोर हुआ, तो उसकी क्या हुआ कि उसके लोगों की जो गोल्स थे, जो एस्पायरेशन थे, जिसको पहले सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल करते थे, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते थे,
وہ एस्पायरेशंस और वो उनके गोल जो हैं, अब वो क्या कहते हैं कि उनकी जो एक गाइडलाइन थी वो रिमूव हो गई। अब उनकी जो मतलब एक उन पे लिमिटेशन सोसाइटी ने लगा के रखी हुई थी कि भाई आपने इस हद तक ये काम करना है, आपने इस गोल को ऐसे अचीव करना है, उन पे वो कदम खत्म हो गई। जब वो कदम खत्म हुई तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज इन नेचर इज ग्रीडी। तो उसकी ग्रीड और उसकी ग्रीड की वजह से वो जो है ना, जाहिर बात है, जब आप अपनी लिमिट से आउट जाएंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे की लिमिट्स को क्रॉस करेंगे और दूसरे के हक की एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। व्हेन दिस हैपेंस दिस बिकम्स क्राइम। तो इससे क्या हुआ कि आपके पास जो है एनोमी की वजह से क्या हुआ कि क्राइम की तरफ चले गए। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है उसमें आप देखें, उसमें आपके पास क्या चीज आती है जी, एनोमी के बाद आपके पास नेक्स्ट फैक्टर आता है, हमें स्ट्रेन देखना है। स्ट्रेन क्या होता है? हाँ स्ट्रेन। तो अब देखें स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि सोसाइटी का जो है आपके ऊपर एक्सट्रीम डिमांड ऑन द स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज और एबिलिटीज। ठीक है, सोसाइटी के आपके ऊपर जो है ना एक्सट्रीम डिमांड क्या होती है। देखें, आप देखें जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके कुछ सोसाइटी के कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, उन सोशल स्ट्रक्चर्स और उन सोशल स्ट्रक्चर्स में एक डिफाइंड गोल्स हैं, कल्चरल गोल्स हैं, और उन कल्चरल गोल्स को अचीव करने के सोशल मीन्स हैं। ठीक है, तो अब सपोज कल्चरल गोल्स और सोशल मीन्स के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके नतीजे में स्ट्रेन हैपन होता है। अब देखिए स्ट्रेन का एक्सट्रीम डिमांड क्या है, मतलब एक्सट्रीम डिमांड से मुराद यहाँ पे ये है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी जो है सोसाइटी में डिफाइन किया हुआ है कि आपकी जो सक्सेस है इट इज डिफाइंड बाय द मनी यू हैव। आपके पास कितनी मनी है, आपके पास क्या आपका सोशल स्टेटस है, आप कितने बड़े ओहदे पे हो। दिस इज द सक्सेस क्राइटेरिया सेट बाय आवर सोसाइटी। तो वो अब क्या कहता है, वो एक्सट्रीम डिमांड करता है। वो डिमांड करता है कि आप इस सक्सेस को, इस जो सक्सेस के इस मेयार को अचीव करो, आप मनी को एक्वायर करो, आप एक अच्छे स्टेटस को हासिल करो। अब उस अच्छे स्टेटस को हासिल करने के लिए सोसाइटी ने कुछ कल्चरल एस्टेब्लिश गोल्स के साथ साथ सोशली उसने कुछ मीन्स भी बनाए हैं। ठीक है, तो अब जनाब, अब जब इन कल्चरली एस्टेब्लिश गोल्स और सोशली प्रोवाइडेड मीन्स के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसके नतीजे में आपका क्या होता है, आपका स्ट्रेन हैपन होता है। स्ट्रेन हैपन होता है, ठीक है, तो स्ट्रेन की वजह से आपको पता है कि ये आगे चल के एनोमी में कन्वर्ट होता है। एनोमी जो है वो आपका क्या कहते हैं, क्राइम में चला जाता है। तो अब ये जनाब सोशल इनइक्वालिटी कैसे देखें। अब सोशल इनइक्वालिटी ऐसे है कि आप देखें, अब कल्चरल जो था आपके पास एक डिफाइंड गोल था, कल्चरल गोल था। ठीक है, कल्चरल गोल जैसा कि क्या था जी, आपको क्या करना है जी, आपको मनी बनानी है, आपको दौलतमंद बनना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको जनाब घर लेना है। ठीक है, ठीक है, आपको एक बड़ा ओहदा चाहिए। ठीक है, आपको जनाब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, तो आपके ये क्या थे, ये कल्चरल गोल थे। अब जनाब इन कल्चरल गोल को अचीव करने का सोशल मीन्स क्या सोसाइटी ने बनाया हुआ था। सोसाइटी ने सोशल मीन्स ये बनाया हुआ था कि जनाब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी सी एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। जब जॉब लगेगी तो आपके पास यानी कि मनी आएगी, मनी आएगी तो आप घर लेंगे, तो घर लेंगे तो उसके बाद आप कार भी लेने के काबिल हो जाएंगे। इस तरह से जो सोसाइटी के सोशल जो कल्चरल गोल्स उसने बना के सेट करके रखे हुए थे, उसने सोशल मीन्स भी बता दिए थे। बट अब सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी में ये होता है कि अभी जो कल्चरल गोल तो सबके यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये कल्चरल गोल तो सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म है। आपको पता है सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रेटा होते हैं। मसलन कि आपके पास एक मिडिल क्लास होती है, ठीक हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी मिडिल क्लास होती है आपकी आपकी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एलीट क्लास होती है आपकी। ठीक है, और आपकी लोअर मिडिल क्लास होती है, और आपकी फिर इस तरह नीचे से आपकी थर्ड क्लास आ जाती है। तो अब क्या हुआ, अब ये इन सब के लिए कल्चरल गोल तो सेम है। ठीक है, सब ने पैसा कमाना है, बट जो इन सब के लिए मीन्स तो सेम नहीं है। क्योंकि देखें, एक एलीट बंदा जो है वो एजुकेशन भी इजीली हासिल कर सकता है, जॉब भी यानी कि वो अच्छी से अच्छी तरीके से ले सकता है। ठीक है, और इस तरीके से मनी तक भी पहुंच जाएगा, होम भी वो ले लेगा। बट जो आपका एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो इतने मीन्स भी नहीं है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है, वो जब इस एजुकेशन को हासिल नहीं कर सकेगा तो वो डेफिनेटली जॉब तक नहीं जा सकता। जब जॉब तक नहीं जा सकता तो मनी नहीं बना सकता, होम नहीं ले सकता, कार नहीं ले सकता। तो मतलब क्या हुआ कि कल्चरली गोल तो यूनिफॉर्म था सबके लिए, लेकिन कल्चरली मीन्स जो सोशल मीन्स थे वो सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं थे। जब सोशल मीन्स सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं है तो डेफिनेटली जो कल्चरल ने गोल सेट करके रखा हुआ है एक सक्सेस का, वो तो इस क्लास ने हासिल करना ही करना है।
تو وہ اس گول کو کس طرح حاصل کرے گا جب اس کے وہ سوشل نیڈ اس کو ایک لیگل طریقے سے نہیں ملتے. دین ہی ول آپٹ فار دا ان لیگل مینس. ٹھیک ہو گیا. آؤٹ آف دا باکس جا کے وہ ان مینس کو کرے گا. کیا کرے گا؟ اب منی بنانی ہے، اس نے پیسہ بنانا ہے، کیا کرے گا؟ ہی ول اسٹارٹ اسٹیلنگ. ٹھیک ہو گیا. وہ ڈکیٹی شروع کر دے گا، وہ کیا کہتے ہیں تھیفٹ شروع کر دے گا، روبری شروع کر دے گا، ایبڈکشن شروع کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس طرح کے مینس کو اڈاپٹ کرے گا سو دیٹ کہ وہ کلچرلی گولز کو اچیو کر سکے. تو جو سوشل انیکوالٹی تھی یہ کیا تھی؟ یہ بھی اسٹرین کا باعث بنی ہے. دس از دا کاز فیکٹر آف دا اسٹرین، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انومی آئی. یعنی کہ اسٹرین کریٹ کس وجہ سے ہوا؟ سوشل انیکوالٹی کی وجہ سے ہوا. اور سوشل انیکوالٹی کی وجہ سے اسٹرین ہوا، اسٹرین سے انومی آئی، اور انومی آپ کو کہاں لے گئی؟ کرائم کی جانب لے گئی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے جناب ٹائپس آف اسٹرین. اب دیکھیں ٹائپس آف اسٹرین کیا ہوتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا اسٹرکچرل اسٹرین. اسٹرکچرل اسٹرین کیا تھا کہ سوسائٹی کے جو سوشل اور اکنامک فیکٹرز ہیں، آپ کو پتا ہے سوشل اینڈ اکنامک فیکٹر انسان کے بیہیویئر کو کیا کرتے ہیں؟ وہ شیپ کرتے ہیں. سوشل اور اکنامک فیکٹرز کیسے؟ سوشل فیکٹر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو اسٹرکچر ہے، آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ایجوکیشن ہوگی، آپ کا جو ہے نا چرچ ہو گیا، اور آپ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اکنامک فیکٹرز اب کیا ہوا؟ اکنامک فیکٹرز وہی چیز آ گئی جو آپ کے پاس پیسہ ہے، جو آپ کے پاس ایک اسٹیٹس ہے، آپ کے پاس منی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے یہ جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، یہ چیز آپ کے بیہیویئر کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ جن کے یہ سوشل فیکٹرز جو جن کے اچھے ہوتے ہیں، جن کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے، جن کے اکنامک فیکٹر اچھے ہوتے ہیں، دیئر بیہیویئر ویریز فرام دوز جن کے پاس یہ سوشل فیکٹر اکنامک فیکٹر جن کے اچھے نہیں ہوتے. تو یہ اسٹرکچرل اسٹرین ہو گیا. تو اب انڈیویجل اسٹرین کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجل اسٹرین یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ایک شخص کے ایک تو باہر سے سوسائٹی اس کو جو ہے نا ڈیفائن کر رہی ہے اس کے بیہیویئر کو، ایک اس کے اندر بھی کچھ اس طرح اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو اس کی لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو اس کی میزریز ہوتی ہیں، جو اس کے پینز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ایسا سرٹن کائنڈ آف جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں اس کو ایلمنٹ ہے، کوئی ڈیزیز ہے، کوئی اس طرح کا اس کا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، اس کا برین کا فیکٹر اس طرح کا پرابلم ہے، ایشو ہے، اور اس کے کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں، کچھ اس طرح میزریز ہیں جو اس کے ساتھ لائف میں پیش آئی ہیں، جو اس کے اینٹی سوشل بیہیویئر کو ڈیفائن کر رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ یار جو آپ کے پاس جو وار میں جو لوگ واریئرز ہوتے ہیں، جو وار سے واپس آتے ہیں، تو ان میں سوسائڈ کا کلچر زیادہ ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمار دھاڑ یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، تو ان کی ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی سوشل ایکسپیرینسز اور میزریز اور پینز کی بیس پہ وہ اپنا سوشل بیہیویئر وہ اپنا مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو اینٹائی سوشل بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ان کی وجوہات موسٹلی یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کا ایک اسٹرکچر اسٹرین ہوتا ہے، اور سیکنڈلی اس کا انڈیویجول اسٹرین ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب کہ اس میں آپ کے پاس آتا ہے مرٹن اسٹرین تھیوری. اب دیکھیں مرٹن اسٹرین تھیوری کیا تھی. مرٹنس نے جو یہ کنسیپٹ کیا تھا، یہ بیسیکلی اس نے کیا کیا تھا، یہ وہی ایمائل ڈرکہائم کا ہی کنسیپٹ تھا، لیکن اس نے ایک ٹوپولوجی دی تھی آپ کے کیا کہتے ہیں اس اسٹرین تھیوری کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے وہی چیز کہی تھی. اس نے کہا تھا کلچرلی ڈیفائنڈ گولز اینڈ سوشلی اپرووڈ مینز کریٹس دا اسٹرین. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کلچرلی ڈیفائنڈ گولز تھے اور سوشلی اپرووڈ مینز تھے. جب ان کے درمیان کانفلکٹ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسٹرین آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اسی کیا ہو یہ اسٹرین کے نتیجے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسٹرین بڑھتا ہے تو انومک کنڈیشن ہو جاتی ہیں. اب معاشرے میں بہت زیادہ اسٹرین ہوتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کے انومک کنڈیشن آ جاتی ہیں. سوسائٹی کا آپ کے اوپر جو ہے لوگوں کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب لوگوں کے اوپر کنٹرول کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کرائم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں ان کی ڈیزائرز بڑھ جاتی ہیں، ان کو جو طریقہ نظر آتا ہے ایدر اٹ از لیگل اور انلیگل، وہ اپنے ان کلچرل ڈیفائنڈ گولز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہم مرٹنس کو دیکھیں گے کہ مرٹنس کا اس تھیوری میں. تو اب میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جب یہ گولز تو ساری سوسائٹی میں یونیفارم تھے، گولز تو آپ کے کلچرلی گولز تو یونیفارم ہے، but means to acquire them are stratified in the class and status lines. ٹھیک ہے. this results into delinquent behavior to acquire them. ٹھیک ہے. جب وہ شخص دیکھے گا کہ یار یہ مجھے یہ سکسیس حاصل کرنی ہے، مجھے منی حاصل کرنی ہے، مجھے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، مجھے گھر چاہیے، مجھے کار چاہیے. ٹھیک ہوگا. کیونکہ اسی بیس سے میری سوسائٹی میں میرا ایک اسٹیٹس ہے، میری ویلیو ہے، میری رسپیکٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو اب ایجوکیشن کے لیے وہ سوشلی ڈیفائنڈ مینز ہی نہیں دیے جا رہے.
تو جب اس کو وہ جو مینس نہیں مل رہا بیکاز اکنامک بیک گراؤنڈ از ناٹ گڈ, اکنامک فیکٹرز آر ناٹ اسٹرانگ, تو وہ پھر ڈیلینکوینٹ بیہیویئر کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو کرائم جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ رزلٹ آف اینمی. یہ انومک بیہیویئر ہوتا ہے, انومی جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے, آپ کو کرائم کی طرف لے کے جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوا, اسٹرینتھ تھیوری تھی. اب اسٹرینتھ تھیوری جو آپ کے پاس مرٹن نے دی تھی, ڈیوینس ٹوپولوجی, تو اس میں کیا چیز تھی. اب مرٹنس نے یہاں پہ جو ہے نا 4 فیکٹرز بتائے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس چل رہی ہے, یہ کلچرلی آپ کے گولز ہیں اور یہ آپ کی انسٹیٹیوشنلائز مینز ہیں. ٹھیک ہوگی, یہ کلچرل گولز ہیں, یہ انسٹیٹیوشنلائز مینز ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلچر, یہ گروپ ہے, کنفارمیٹی والا گروپ ہے, یہ کلچرل گولز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یہ مانتا ہے کہ ہاں جی سکسیس کے لیے منی چاہیے. He accepts these cultural goals. He also accepts institutionalized means. For example, ایک معاشرے کا ایک کارگر سٹیزن جو ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ کلچرلی ڈیفائنڈ گولز کو بھی مان رہا ہے اور اس کی انسٹیٹیوشنلائز مینس کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ انسٹیٹیوشنلائز مینس کو کیسے ایکسیپٹ کر رہا ہے, وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, ایجوکیشن کے تھرو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس گول تک پہنچے گا. So this group is called conformity that accept the culturally defined goals along with the institutionalized means. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ گروپ ہے, وہ گروپ کیا کرتا ہے, وہ کلچرلی جو گولز ہیں اس کو تو ایکسیپٹ کر رہا ہے, بٹ ہی ریجیکٹس دی انسٹیٹیوشنلائزڈ مینس. وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ پیسے کو اور مجھے اسٹیٹس کو اور مجھے کار, گھر, بنگلہ, یہ گاڑی چاہیے, بٹ I do not accept the institutionalized means کہ میں جناب کسی ایجوکیشن کے تھرو یہاں تک پہنچوں گا, میں بزنس کر کے یہاں تک پہنچوں گا. No, I do not accept these socially structured institutionalized means. تو وہ کیا کرے گا, اب اس نے جب اس کو حاصل کرنا ہے وہ انوویشن کی طرف جائے گا. What is innovation? انوویشن کیا ہوگی اس کی, وہ کرائم کرے گا, وہ کیا کرے گا, تھیفٹ کرے گا, وہ روبری کرے گا, وہ ایبڈکشن کرے گا. ٹھیک ہو گیا, تو کیا کرے گا, وہ اس کی بیس پہ وہ پیسہ کمائے گا ان چیزوں سے. تو یہ انسٹیٹیوشنلائز مینس نہیں تھے, اٹ از ہز انوویشن. ٹھیک ہو گیا. اور جو نیکسٹ گروپ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کلچرلی گولز کو ریجیکٹ کرتا ہے, کہتا ہے یار پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, میں نہیں پیسے کو مانتا, بٹ ہی ایکسیپٹس, ہاں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک, وہ کہتا ہے کہ جناب کلچرلی گولز کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے, بٹ ہی ایکسیپٹس دی انسٹیٹیوشنلائزڈ مینس. وہ کہتا ہے کہ ہاں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے, بٹ آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ کہ ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنی چاہیے تاکہ میں رقم کماؤں گا, میں پیسہ کماؤں گا, گاڑی دوں گا. سو دیز گروپ آر, دس از دا گروپ آف ریچولیسٹ پیپل. تو آپ کے پاس جو نیکسٹ گروپ میں آ جاتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کلچرل گولز کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور انسٹیٹیوشنلائزڈ مینس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ تو ہم کلچرل گولز کو مانتے ہیں, نہ ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ مینس کو مانتے ہیں. دیز پیپل جو ہے نا یہ بالکل الگ تھلگ ہو کے رہتے ہیں دنیا سے جناب, کیونکہ وہ نہ تو گولز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ ان مینس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو دیس گروپ از ریٹریٹزم کا لوگوں کا گروپ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے ریبیلین پیپل کا. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اپنے کلچرلی گولز بنانے ہیں اور خود ہی ہم نے ان کے نئے نئے مینس بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ خود سے ہی, اب یہ ریبیلین پیپل کیا کریں گے جناب, وہ خود ہی مار داڑ والا نیا کام شروع کر دیں گے. یہ ان کا گول ہے جناب, اس گول کے ذریعے سے جناب وہ اپنا گول خود ہی ڈیفائن کریں گے اور اس کے خود ہی نئے مینس بنائیں گے. تو دس از گروپ آف دا ریبیلین پیپل. تو یہ مرٹن اسٹرینتھ تھیوری کی جو ہے نا ڈیوینس ٹوپولوجی تھی, جس میں اس نے 5 لوگوں کے گروپ کو ڈیفائن کیا آن دی بیسس آف دا کلچرل گولز اینڈ انسٹیٹیوشنلائزڈ مینس. اب ہم آج جو ہے نا پڑھیں گے جو ہے نا کرائم کی ڈیفینیشن, اور ہم دیکھیں گے کہ کرائم کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کرائم اور سن, کرائم اور وائس, اور ان چیزوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرائم از این ایکٹ فاربڈن بائی لا اینڈ ریولٹنگ ٹو دا نارمل سینٹیمنٹس آف سوسائٹی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آپ کے پاس کرائم ہوتا ہے نا, وہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے, وہ اس لینڈ کا جو لا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے. اینی ایکٹ دیٹ از فاربڈن بائی دا لا اینڈ ریولٹنگ ٹو دا مورل سینٹیمنٹ. اور ہمیں پتہ ہے کہ لا کس طرح بنتا ہے. لا جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے وہاں کی سوسائٹی کی جو ہے نا آپ کے نارمس اور ویلیوز کو کیا کہتے ہیں مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس علاقے کے نارمس اور ویلیوز کو مد نظر رکھ کے لا بنایا جاتا ہے. تو کرائم کیا ہوتا ہے, کرائم وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک تو اس لا کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے, سیکنڈلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس سوسائٹی کے مورل سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کرائم ہوتا ہے.
تو کرائم مینس اس کی ادر ڈیفینیشن جو ہے مائیکل ایڈلر نے دی ہے وہ یہ کہتا ہے کرائم مینس وائلیٹنگ دا ایگزسٹنگ پینل کوڈ آف دا کنٹری. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کنٹری کا ایگزسٹنگ پینل کوڈ تھا جس میں اس نے ڈیفائن کیا ہوا تھا دیز ایکٹس اور these things will be considered as the crime. تو ان کی وائلیشن کو بھی مائیکل ایڈلر کرائم کہتا ہے. کرائم کی جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے بلیکس لا ڈکشنری کے مطابق وہ یہ کہتی ہے کرائم از اے سوشل ہارم which has been made punishable. یعنی کہ وہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو سوشلی لوگوں کو سوشلی کلچرل نارمز ویلیوز کو وہ ہارم کر رہا ہے, وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایسی ایکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ کرائم ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اوپر کہا تھا کہ کرائم کیا ہوتا ہے, نارمز اور ویلیوز کو جو کیا کہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کو ہم کرائم کہتے ہیں. ادھر سے ہمارے پاس کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ایک تو کیا نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کرائم از دی وائلیشن آف دا لا, یعنی کہ اس کنٹری کا لا ہوگا, ٹھیک ہے. سیکنڈ, اس جگہ کے جو مورل سینٹیمنٹس ہوں گے ان کی وائلیشن ہوگی, اس کنٹری کا جو پینل کوڈ ہوگا اس کی وائلیشن ہوگی, اور ادھر کی جو سوشل نارمز ہوتی ہیں ان کو سوشلی ہارم پہنچانے کا جو نام ہے وہ کرائم ہے. تو کرائم کے اب ہم ایلیمنٹس دیکھتے ہیں. اچھا, ایک تو چیز یہ ہے کرائم کے ایلیمنٹس میں سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے, ایکٹس ریہ. ایکٹس ریہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا اس وقت تک آپ کا کوئی بھی ایکٹ کرائم نہیں, آپ کرائم نہیں کنسیڈر ہو سکتے جب تک کہ آپ جو ہے نا اس ایکٹ کو کمٹ نہیں کریں گے. آپ نے صرف سوچا کچھ کرنے کا, آن دی بیسس آف دس وی کین ناٹ ڈکلیئر یو دیٹ یو کمیٹڈ کرائم. اب جب تک آپ وہ کام کر نہیں گزرو گے تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کرائم کیا. اسے کہتے ہیں ایکٹس ریہ. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ مینس ریہ. مینس ریہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ کی اگر انٹینشن نہیں تھی کوئی کام غلط کرنے کی, لیکن آپ سے وہ کام سرزد ہو گیا تو بھی آپ کرائم کنسیڈر نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, آپ سے کوئی غلطی سے چیز ہو جاتی ہے, آپ کا کوئی انٹینشن نہیں تھی, تو انٹینشن کا ہونا بھی ضروری ہے. جب تک آپ کی انٹینشن نہیں ہوگی تب تک آپ کا جو ایکٹ ہوگا وہ کرائم کنسیڈر نہیں ہوگا. تھرڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے لیگیلٹی. لیگیلٹی یہ ہے کہ یار جو آپ جو کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ ادھر کا جو لا ہے اس کے مطابق بھی وہ کیا کرائم ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیں آپ, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر کنٹری میں جو ہمارا ایکٹ ہوتا ہے, جو کرائم ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے ہر کنٹری میں ہی کرائم ہو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا کہ الکوہلزم جو ہوتا ہے آپ کے پاس, وہ ہر جگہ پہ آپ کا کرائم نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں بعض کنٹریز میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں بعض کنٹریز میں آپ کے پاس جو ویل ہے, حجاب پہ پابندی ہے, تو وہاں پہ اس طرح کا لا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ کے ایک مائنورٹی گروپ ہے جن کو مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے, مطلب ان کو اپنی عبادت گاہوں کو وہ مساجد نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہمارا ایک یہاں کا ایک لیگیلٹی ہے. تو اٹ مینس کہ if that minority group constructs their کیا کہتے ہیں عبادت گاہ بنائیں گے, اس کو وہ نام دیں گے, تو اس کو وہ ہمارے لا کے مطابق کیا ہوا, وہ کرائم ہوا, ٹھیک ہے. تو لیگیلٹی ہونی چاہیے, جو بھی آپ ایکٹ کرنا چاہ رہے ہو وہاں کے لا کے مطابق اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو لیگل میں اس کو کیا کہتے ہیں کرائم ڈیفائن کرتا ہوں. پھر یہ چیز اب آ جاتی ہے, وہ جو آپ نے ایکشن کیا وہ اس نے سوشل ہارم بھی کیا کہ نہیں کیا. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس سے کوئی معاشرے میں کوئی نقصان نہیں ہوا, دین اٹ از ناٹ این ہارم, ٹھیک ہے. تو وہ ہارم نہیں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کا کرائم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کا موٹو نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, موٹو بھی ہونا چاہیے, موٹو نہیں ہے تو بھی وہ کرائم نہیں کنسیڈر ہوگا. اب آپ کے پاس پینلٹی آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا جو وہاں کا پینل کوڈ ہے وہ آپ کے اس ایکشن کے اوپر کوئی سزا بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہو گیا. وہی چیز ہے, ان کی لیگیلٹی ہوگی, ڈیفینیٹلی پھر پینلٹی بھی ہوگی. تو اگر اس کو لیگل کوئی چیز مل رہی ہوگی تو وہ اس کو پینلٹی بھی لگا رہا ہوگا اس پہ. تو اگر وہ اس کو پینلٹی نہیں لگا رہا تو اٹ مینس کہ اٹ از ناٹ اے کرائم. تو یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں کرائم کے, آن دی بیسس آف وچ یہ جب فلفل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دا کرائم از کمیٹڈ. اب ہم دیکھیں گے کرائم اور ڈیوینس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں, کرائم از این ایکٹ فاربیڈن بائی لا اینڈ ریوولٹنگ ٹو دا مورل سینٹیمنٹس آف دا سوسائٹی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرائم کیا ہوتا ہے, یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جو وہاں کے لا نے منع کیا ہوتا ہے, بٹ یو ڈو دیٹ, سو اٹ از دی وائلیشن آف دا لا آف دا لینڈ, ٹھیک ہو گیا. اور اٹ از دی ہارم ٹو دی سینٹیمنٹس آف دا سوسائٹی, ٹھیک ہو گیا. یہ کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیوینس کیا ہوتا ہے, ڈیوینس کوئی بھی ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ نارمز اینڈ ویلیوز جو ہوتی ہیں کلچر کی اس کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے نیگیٹو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دی وائلیشن آف دی لا, اٹ از دی وائلیشن آف دی نارمز اینڈ ویلیوز. نارمز اینڈ ویلیوز کی وائلیشن کو ہم ڈیوینس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں مثلا فار ایگزامپل اسموکنگ.
جو اسموکنگ ہے از ایک پبلک پلیس پہ اسموکنگ کرنا از اے ڈیوینس، ٹھیک ہو گیا، تو اٹ از ناٹ اے کرائم. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے نارمز اینڈ ویلیوز کو جب اس سے آپ ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس کو ہم ڈیوینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کرائم ویل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ڈاکومنٹڈ فارم میں ہوتا ہے، آپ کا جو ہے اس کا ڈاکومنٹ موجود ہوتا ہے. کرائم پاکستان پینل کوڈ ہو گیا، اس طرح تو CRPC ہو گیا. تو جب کہ ہم آپ کے پاس جو ڈیوینس ہوتا ہے ناٹ ریٹن فارم، یہ ریٹن فارم نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے، سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے اٹ از ناٹ سوشلی ایکسیپٹیڈ. تو اب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کرائم ہو گیا ہے تو آپ کی جو پولیس ہے اور جو جوڈیشری ہے نا وہ کرائم کو کیا کرتی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے گی. کرائم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ پولیس اور جوڈیشری، ٹھیک ہوگی. اور آپ کا جو ڈیوینس ہے اس کو سوشل آرگنائزیشن اینڈ گروپس کنٹرول کرتے ہیں، سوشل آرگنائزیشن اور گروپس کنٹرول کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ڈیویٹ بہیویئر آپ سے ہو گیا ہے، تو وہ جو آپ کے ارد گرد آپ کا سوشل گروپ ہوگا، آپ کی فیملی ہوگی، آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا، وہ جناب آپ کو بتائے گا جی آپ نے غلط کام کیا، یہ نہیں کرنا. وہ اس طرح سے آپ کو انفارم کرے گا اور آپ کو جناب کنٹرول کرے گا. بٹ اگر آپ سے کرائم ہو جاتا ہے تو جوڈیشری بیچ میں انٹروین کرے گی، پولیس انٹروین کرے گی اور اکارڈنگ ٹو لا آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. تو ریزلٹس کیا ہوتا ہے؟ کرائم کا پنشمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ڈیوینس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوشل ریئیکشن آتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو جناب سٹیگمائز کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کو جناب اس طرح کی سوسائٹی میں آپ کا بائک آؤٹ ہوتا ہے یا چھوٹا آپ کو اس طریقے سے آپ کو ایک آپ کے ڈیوینس بیہیویئر پہ آپ کو سٹیگمائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسکیپ گوٹنگ کی جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس جو کرائم ہوتا ہے نا تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کی لیگل سینکشن ہوتی ہے. اگر آپ نے کرائم کمٹ کیا تو آپ کے اوپر لیگلٹی آئے گی اور آپ کے اوپر پراپرلی جو ہے نا آپ کا ٹرائل ہوگا، آپ کی جو ہے آپ کا اس کے بعد آپ کی پروسیکیوشن ہوگی اور آپ کا ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے، تو کرائم میں آپ کے پاس جو چیزیں آتی ہیں کون سی؟ تھیفٹ آتا ہے اور فراڈ آتا ہے. تھیفٹ اور فراڈ جو ہے یہ کرائم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ تھیفٹ اور فراڈ رابری ہوگی آپ کے پاس، اس کے بعد ایڈلٹری ہوگی، ہمارے معاشرے میں کرائم ہے. تو جب کہ اسموکنگ بیہیویئر، ٹھیک ہو گیا. تو کرائم جو ہوتا ہے ریجڈ ہوتا ہے. دیکھیں کرائم اس لیے ریجڈ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو ایک دفعہ کا لا بنا ہوا ہے کرائم کا اس کو آپ ایزیلی چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ جو ڈیوینس ہوتا ہے نا از ناٹ ریجڈ، اٹ میں چینج وتھ ٹائم. کیونکہ وہ اس لیے چینج ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی کے جو نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں. اس وجہ سے جو آپ کا جو ڈیوینٹ بہیویئر ہوتا ہے، جو ڈیوینس آپ کی ہوتی ہے، اٹ از ناٹ ریجڈ. اب ہمارے پاس وائس اینڈ سن آ جاتا ہے. تو وائس کیا ہوتا ہے؟ وائس از جنرلی کنسیڈرڈ ا ہیبٹ، بہیویئر اور پریکٹس اگینسٹ موریلٹی. یعنی کہ ایسا کام جو آپ کی مورالٹی یا آپ کے جو ہے اقدار کے خلاف سمجھا جاتا ہو اس کو ہم وائس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سن کیا ہوتا ہے؟ سن از ٹرانسگریشن اگینسٹ دا ڈیوائن لا. ٹھیک ہے، جس ہم گناہ کہتے ہیں وہ یہ کیا ہو گیا جناب کے انفیڈیلٹی ہوگی، فالس وٹنس ہوگی، ایکسکیوزیشن ہوگی. تو یہ ڈیوائن لا کو اگر آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو یہ آپ کیا سن میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کرائم ورسز سن اور کرائم ورسز وائس. تو کرائم کیا ہے جی؟ کرائم از اے لیگل پروپوزیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرائم اگر آپ کریں گے تو آپ کو لیگلی آپ کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو لا کے مطابق دیکھا جائے گا. سن کا جو تعلق ہے وہ ریلیجن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، مثلا فلاں چیز آپ کی مذہب میں جو ہے وہ گناہ ہے، فلاں چیز جو ہے نا تو لیکن وہ لا کے ساتھ اس کا وہ نہیں ہوتا، یا ہو بھی سکتا ہے بیکاز کہ ہمارے ملک میں ہمارا جو لا ہے وہ ہمارے ریلیجن سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اوریجنیٹ کرتا ہے. تو آپ کے پاس جو کرائم ہے ڈیو ٹو بریچ آف لا جو ہے نا اس کی آپ کیا کہتے ہیں لا کی آپ وائلیشن کرتے ہو تو ایک کرائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو آپ کا سن ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے وائلیشن آف دا ریلیجیس رولس. تو ریلیجیس رولس کی آپ وائلیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کا سن آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کرائم جو ہے اس کی پنشمنٹ لا کرتا ہے، سن کی پنشمنٹ گاڈ. ٹھیک ہو گیا. تو ریمیڈی آف کرائم جو ہے وہ کس طرح ہوگی؟ وہ پنشمنٹ ہوگی. تو ریمیڈی آف سن از پیننس ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس یہاں پہ کرائم اور وائس میں کیا فرق ہے؟ کرائم انفلکٹس ہارم ٹو ادرس. کرائم کیا ہوا؟ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. جبکہ جو وائس ہوتا ہے وہ انفلکٹ کرتا ہے ون ٹو سیلف. وہ ایک شخص کو اسی سے تعلق ہوتا ہے، اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. فار ایگزامپل if he is consuming alcohol so it is inflicting harm to his own self. ٹھیک ہے، تو یہ وائس ہو گیا. تو آل کرائمز آر اگینسٹ دا لا. ٹھیک ہے، بٹ آل وائسز آر ناٹ اگینسٹ دا لا. ٹھیک ہے، تو کرائم جو ہے وہ وائس رول ہوتا ہے بٹ آل وائسز آر ناٹ کرائمز. ٹھیک ہو گیا.
تو جج بائی دا اسٹیٹ آن دا بیسس آف لا، کرائم جو ہے اس کو لا کی بیس پہ اسٹیٹ ججمنٹ کرتی ہے، جبکہ آپ کے پاس وائس ہے تو وہ اسیس بائی دا پرسن کمیٹیڈ اور گروپ آف پیپل تو آن دی بیسس آف morality. تو یہ اس بیس پہ آپ کا جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں کرائم کی جو ہے آپ کی